बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 10 अगस्त सवार का दिन है और ये पहला वीलॉग आपके सामने है। पहले अहम खबरें आपके सामने रखूं, फिर तफसील। इसराइल और नेतन्याहू ईरान मुआहदे से पहले ट्रंप को रास्ते से हटाने की और कोशिश कर रहे हैं। एक और हमले की बात भी चल रही है। यमन की सऊदी अरब पर एक दफ़ा फिर खतरनाक मिसाइलों की बरसात, सऊदी हमायत तंजीम पर हौसियों के हमले और बहरा अहमर पर भी बड़ा हमला हुआ। और बड़ी खबर जो ईरान पर तेल के जजीरे पर चीनी साख्ता ड्रोन से जो हमला हुआ, ये दिफाई मुआहदे के बाद हुआ और ईरान ने इसे नाकाम किया है। उसकी मैं तफसील आपको बताता हूँ। कशीदगी बढ़ने का खतरा है। ईरान जंग में भी जिद्दत लाने के लिए 24 सैटेलाइट खला में भेज रहा है और मक्का मुआहदे पर ईरान को एतमाद में लेने के इंकशाफात भी। और सुहेल अफरीदी के मामले पर पाकिस्तान में नाअहल करने की धमकियां देने वाले कौन निकले, DGSPR, सियासत में मुदाखलत का मामला और सहाफ़ियों की ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू भी। लॉन्ग मार्च से पहले स्ट्रीट मूवमेंट का ऐलान भी आ गया। तहरीके इंसाफ भी रहनुमा से फ्रंट लीड करने का प्लान। पाकिस्तान जैम करने का मंसूबा। तहरीके इंसाफ में छुपी काली भेड़ों को बेनकाब करने का मामला। सलमान अकरम राजा ने आज बड़े इंकशाफात किए हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम तरीन केस कैदियों की गाड़ियां भी पहुंच गई। खान के इस केस की समाअत में आज क्या होगा। सदारती निज़ाम की गूंज में आसिफ जरदारी को 24 घंटों का मोहलत और वक्त दिया गया। और सूबों की वारदात में भी खैबर पख्तूनख्वा के टुकड़ों का नया प्लान, नाम बदलने की कोशिश भी। और जरदारी की तरफ से इस हमले के जवाब में फील्ड मार्शल की रुखसती के लवाजमात के नए पहलू भी सामने आ रहे हैं। ये सारा आपके सामने रखता हूँ। पहले अहम तफसील, जो हौसियों की तरफ से अल-मक्का में और बंदरगाह पर अभी हमले हुए, उसमें 30 लोगों की जो अभी शहादतों और जख्मी होने की इतलात आ रही हैं। यमन इस वक्त मैदान जंग बना हुआ है। 3 मुख्तलिफ गिरोह हैं, तीनों जंग कर रहे हैं और ये मामला सऊदी अरब ईरान की तरफ बढ़ रहा है। एक तरफ अंसारुल्लाह है, ईरान की हमायत से जो अस्करी ड्रोन मिसाइल टेक्नोलॉजी है जिनके पास। हुदैबिया की बंदरगाह है, बहरा अहमर की पूरी साहिली पट्टी पर कंट्रोल का मामला है। और आलमी बहरी रास्तों को इसराइल समेत और सऊदी अरब के तमाम जहाज़ों की नाकाबंदी है। दूसरी तरफ सऊदी अरब की तरफ से जो यमन की हुकूमत है या नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स है, वो हौसियों के खिलाफ इस वक्त लड़ रहे हैं। और तीसरी तरफ अरब अमारात की जॉइंट फोर्सेस STS, वो भी यमन के इन साहिली इलाकों पर हौसियों के असर और रसूख को ख़त्म करने के लिए इन बंदरगाहों और समुद्रों पर कंट्रोल के लिए लड़ रहे हैं। तजारती स्ट्रेटेजिक अहमियत जो है इन मकामात की, ज़ाहिर आलमी तेल है, तिजारत है, और जिसका भी इस पट्टी पर कब्जा होगा वो बाबुल मंदब की बहरी तिजारत पर कंट्रोल रखेगा। ईरान का पलड़ा इसलिए भारी नजर आ रहा है कि यमन की अवाम भी इनके साथ है। हुदैबिया और अल-मलखा का जो इलाका है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त जोग्राफियाई एतबार से इनके कंट्रोल में है। पहाड़ी सिलसिला है, बाबुल मंदब का तंग रास्ता है। यहाँ अंसारुल्लाह और ईरानी हमायत याफ्ता ग्रुप जो है वो कंट्रोल रखते हैं, क्योंकि इनके पास एंटी शिप मिसाइल हैं, बैलिस्टिक मिसाइल हैं, ड्रोन्स हैं। बड़े आसानी से बहरी जहाज़ों को, आलमी सप्लाई को ये रोक सकते हैं। और जब चाहे सऊदी अरब की सरहद, अंदरूनी इलाके, जाजान, नजरान और उसैर पर वहाँ आर्टिलरी, रॉकेट और ड्रोन हमले कर सकते हैं। फिर जो अंसारुल्लाह का दारुल हुकूमत है सना, वहाँ गुंजान आबाद इलाकों में इनका कंट्रोल है। वहाँ सऊदी अरब को जब भी हमला करना पड़ता है फ़ज़ाई बमबारी में, तो आम शहरियों को हलाक करना पड़ता है। इसीलिए अभी तक वहाँ को कामयाबी नहीं हो रही। अब दूसरी तरफ जो अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदा है, वो नेतन्याहू रोकने के लिए ट्रंप को हटाने की कोशिश की जा रही है। अभी इसके ऊपर ख़तरनाक हमले की जो इस वक्त खबरें आ रही हैं कि बाल बाल बचा ड्रोन थे, लेकिन अभी तक उसकी तस्दीक नहीं हो रही। दूसरा, ईरान के जो तेल के जजीरे सरीक पर जो चीन के विंग लॉन्ग 2 ड्रोन के हमला हुआ, जिसे ईरान ने मार गिराने के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं। सऊदी अरब की तरफ से तस्दीक नहीं हुई, ना ही ईरान की तरफ से सऊदी अरब का नाम लगाया गया। ये ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के माहिरीन और तज्जिया निगार दावे करें कि यह हमला ऐन मुमकिन है कि सऊदी अरब की तरफ से या अरब अमारात की तरफ से, क्योंकि अमेरिका और इसराइल के जो ड्रोन है वो इस्तेमाल ये नहीं करते। चीन के ड्रोन सिर्फ सऊदी अरब और अरब अमारात इस्तेमाल करते हैं। ये जासूसी के लिए आया था, ईरान के ज़खायर को तबाह करने के लिए ड्रोन, ये अभी तक सामने नहीं आया। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा के बयान के बाद तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने भी आज इंकशाफ किया कि ये मक्का मुआहदा जो किया गया, इससे पहले ईरान को आगाह किया गया था। मोहम्मद बिन सलमान ने बाकायदा वाज़ेह किया है कि ईरान के खिलाफ लड़ाई का वो इरादा नहीं रखते और डोनाल्ड ट्रंप भी लड़ाई रोकने के हक़ में है। इसलिए मुआहदा जो है वो तशवीशनाक सूरत हाल नहीं है। अमेरिका को अभी वहाँ CIA की तरफ से ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स पेश की गई हैं, अमेरिकी इंटेलिजेंस की, वो आ चुकी हैं कि अमेरिका ईरान को शिकस्त नहीं दे सका। हमले इसीलिए रोके गए हैं, उसमें एक तो ईरान का रकबा, जिसमें अमेरिकी 3 रियासतें टेक्सास, कैलिफोर्निया और मोंटाना के मजमूई रकबे से बड़ा है और मिसाइल कम पड़ गए हैं। दूसरा, इस जंग में चीन और रूस खुलकर भरपूर मदद कर रहे हैं, ईरान के पास असले की कमी नहीं है। तीसरा, जो अबनाए हरमस को जो धमकियों के जरिए बंद करवाना था, लेकिन ज़मानत और यकीन दहानी के बगैर, इंश्योरेंस के बगैर यहाँ खुलवाना नामुमकिन है, कोई जहाज़ नहीं जा रहा। चौथा, अमरीकी तहादी जो वो अपने ऊपर हमलों का जो अरब ममालिक है ख़ास तौर पर,
وہ اس سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے جو ایران پر حملوں سے ہے۔ پھر یہ جنگ جو پہلے دن سے لگ رہی تھی کہ امریکہ کے تمام صدور اسی وجہ سے ایران پر حملہ کرنے سے انکار کر رہے تھے، اب ان انٹیلیجنس رپورٹس کی بنیاد پر ایران کے جوہری ہتھیاروں کے، ڈرون پروگرامز کے، لانگ رینج میزائلوں سے امریکہ پیچھے ہٹ گیا ہے۔ اب سعودی عرب، پاکستان اور ایران کی طرح کا جو معاہدہ ہے وہ بھی ایک شام میں بھی ہو رہا ہے، وہاں بھی جدید کنٹرول سسٹم، زمینی فوج کے لیے آپریشن، نئے نظام بنائے جا رہے ہیں تاکہ زمینی معاملات کو کسی طرح چلایا جائے۔ اسی طرح جو دوسری جنگ روس یوکرین کی ہے، وہاں بھی شمالی کوریا کے 50,000 دستے روس میں بھجوائے جا رہے ہیں، اور یہ بڑا اہم معاملہ ہے کیونکہ یہ بھی امریکہ ظاہر آپ کو جنوبی کوریا اور جاپان کے تحفظ کے لیے ہے، اور شمالی کوریا کو ہمیشہ اپنا دشمن سمجھتا رہا، جس طرح تائیوان کے معاملے پر چین ہے یا ایران کے معاملے پر اسرائیل اور عرب ریاستوں کے ساتھ ہے۔ تو اب یہ معاملہ بھی بڑا اہم ہے کیونکہ شمالی کوریا نے بھی ابھی بڑی تیزی سے اپنے ہتھیار، ڈرونز اور میزائل ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس خطے میں تعینات کرنی شروع کر دی ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں پاکستان کے حالات کی طرف آئیں، جہاں ایک تو عمران خان کا سب سے اہم کیس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جو عمران خان اور بشرا بی بی کی صحت اور قید تنہائی کے بارے میں ہے۔ ہائی کورٹ میں آج دستاویزات جمع کروا دی گئی ہیں اور تحریک انصاف کے جو رہنما ضمانت کے لیے وفاقی آئینی عدالت کی طرف جا رہے ہیں۔ وکلاء اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر موجود ہیں اور وہاں قیدیوں کی وین بھی موجود ہے۔ اب فیصلہ یہ ہوگا جج واردات کرتا ہے یا فیصلہ کرتا ہے، اب یہ اگلے ویلاگ میں تفصیل آئے گی۔ تحریک انصاف کے اندر 27 ستمبر کی لانگ مارچ کی تیاریاں بھی بڑے عروج پر ہیں۔ سہیل افریدی کی صحافیوں سے جو آف دا ریکارڈ گفتگو وہ بھی سامنے آ گئی کہ لانگ مارچ کے بارے میں جو حکمت عملی ہے وہ اس وقت لیڈرشپ اور ممبران اسمبلی ان پر سارا فوکس ہے، ورکرز کو پیچھے رکھا جائے گا، اور پشاور کے جو سیکٹر کمانڈر کی طرف سے 5 دنوں میں نائل کرنے کی دھمکی تھی وہ بھی اب آن ریکارڈ سہیل افریدی نے اسی لیے رکھی، ویڈیو پیغام بھی انہوں نے بنا لیا۔ اب تحریک انصاف میں اس وقت 2 دھڑے ہیں، ایک جو 14 اگست سے پہلے لانگ مارچ کو لانا چاہتے ہیں جو اسمبلیوں سے باہر رہنما ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور سینٹ کے اندر ہیں۔ ان کے جو پارلیمنٹیرین ہیں، ابھی سلمان اکرم راجہ نے ان کے حوالے سے کہا کہ ان سے تو منت کرتے رہے ہیں کہ آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر پہنچے، اہم کیس ہے، لیکن یہ نہیں آئے، 5 اگست کو احتجاج کے موقع پر بھی نہیں آئے، اور ان کے اب نام وہ باقاعدہ شائع کریں گے۔ ابھی تک سلمان اکرم راجہ نے آج تک کوئی نام شائع نہیں کیا، اور جنید اکبر نے جو پارلیمانی لیڈر ہے وہیں کھڑے ہو کے دعویٰ کیا کہ رات 12 بجے ہمیں میسج ملے، ہم لیٹ ہو گئے، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ بہرحال اب دونوں وہاں موجود نہیں ہیں، اور پاکستان کی عوام اس صورتحال میں عمران خان کی صحت اور زندگی کے حوالے سے بے چین ہے، کیونکہ خبریں آپ کو پتہ ہے جو آ رہی ہیں جن کی نہ تصدیق ہو سکتی ہے نہ تردید۔ اس میں دیکھیں ایک بات تو ہمیں یاد رکھنی چاہیے، عمران خان اللہ کے سپرد ہے، اللہ نے اس سے کوئی بہت بڑا کام لینا ہے کہ اس کی جان بار بار بچاتا ہے۔ زندگی، موت اور صحت تو ویسے بھی ہے، سب کچھ اللہ کے اختیار میں، ہم تو مانتے ہیں اس چیز کو، ایمان ہے۔ بلا شبہ خان کی زندگی تو جس دن روس کا دورہ تھا اسی دن سے خطرے میں ہے، جس دن عمران خان نے امریکہ، یورپ اور اسرائیل کو چیلنج کیا تھا اسی دن سے خطرے میں ہے، بلکہ جس دن اسلاموفوبیا کے حوالے سے اقوام متحدہ میں تقریر کی تھی، فلسطین کی حمایت کی تھی یا اسرائیل کی مخالفت کی تھی، اسی دن سے عمران خان کی جان خطرے میں ہے۔ لیکن مارنے والے سے دیکھیں بچانے والا طاقتور ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ پاکستان کی قوم تو صرف عمران خان کے نظریے کی اگر حفاظت کر لے، عمران خان کی حفاظت اللہ پہ چھوڑ دے تو کافی ہے، کیونکہ جو مقصد اور مشن ہے وہ عمران خان نے اپنی جان سے بھی بڑا رکھا ہوا ہے۔ یہ 1100 دنوں سے یہ بے گناہ فیلڈ مارشل کی جبری قید میں عمران خان جو ہو رہا ہے، وہ آپ دیکھیں کہ ہم نے ضیاء الحق کے دور میں ایوب خان کے، یحییٰ خان کی بربریت دیکھی ہوئی ہے، 1970 کا الیکشن بھی لوٹتے ہوئے دیکھا ہے، ملک ٹوٹتے بھی دیکھا ہے، فاطمہ جناح کے ساتھ ظلم دیکھا ہے، قائد اعظم کی شہادت دیکھی ہے، بھٹو کی، بے نظیر کی، اس کے بعد جو ظلم اور بربریت تو یہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اللہ کا ایک نظام بھی ہے جو ہمیں اکثر سمجھ نہیں آتا کہ کوئی بھی سسٹم اس نظام میں، ظلم میں اتنا عرصہ چل نہیں سکتا، یہ خالق حقیقی نظام ہے، یہ بکھرتا کیسے ہے، ٹوٹتا کیسے ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے اب اسی سے جڑی خبر آپ کو بتاؤں، جو صوبوں کے معاملے پر ابھی فیلڈ مارشل اور آصف زرداری کے درمیان کھچڑی عروج پر پہنچ گئی ہے۔ ایک طرف آصف زرداری صوبوں کی تقسیم پر باقاعدہ مزاحمت کر رہا ہے، یہ بات بالکل درست ہے۔ پیپلز پارٹی کے کچھ رہنماؤں سے میری گفتگو ہوئی ہے، انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے کہ ہمیں 24 گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے۔ آصف زرداری سے سمری پر ججز کی دستخط کروانا یہ صرف بہانہ ہے۔ آصف زرداری صوبوں کے خلاف مزاحمت کے لیے پارٹی کو قائل کر رہا ہے کہ نہروں کے معاملے پر جیسے مزاحمت کی اور مطالبہ واپس ہوا، ایسے ہی صوبوں پر سندھ کی تقسیم پر ڈٹ جائیں۔ اب ججز تعیناتی پر جو سمری کی منظوری پر آج ارباب محمد طاہر سے جو وفاقی حکومت کو حکم دیا گیا ہے کہ 24 گھنٹوں کے اندر جواب دلوائیں، اب دیکھیں اس میں 15 دن ہوتے ہیں، 18 دن ہو چکے ہیں، اور زرداری ابھی تک اس کا جواب دینے پر تیار نہیں ہے۔ یاد رکھیں اس کی اسٹیبلشمنٹ میں بڑی طاقت ہے۔ ابھی تو فی الحال صوبوں کی تقسیم، خیبر پختونخوا کا نام بدلنا، اس کے ٹکڑے کرنا، ایم کیو ایم کی طرف سے سندھ کے 32 مختلف ایڈمنسٹریٹو سطح پر تقسیم آپ کو نظر آ رہی ہے، لیکن یہ وہ سارے اشارے ہیں جو فیلڈ مارشل کے جانے کے لوازمات ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو تفصیل اگر سمجھاؤں، جس مقصد کے لیے انہیں انسٹال کیا گیا، جس طرح ہر چیز کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، اس طرح ہر انسٹال کی ہوئی چیز کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، یعنی کچھ ذمہ داریاں، کچھ ٹاسک دیے جاتے ہیں، یہ پورے کریں۔ اب
جو ٹاسک بتائے جاتے ہیں اور جو کروائے جاتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں. ان کی ایکسپائری ڈیٹ کیوں گزر رہی ہے اور ان کی باری کیوں آ رہی ہے, اور جس طرح یہ انسٹال کیا گیا, اس میں آپ یہ یاد رکھیں کہ دیکھیں برطانیہ کی طرف سے جب نواز شریف کی واپسی تھی, جو کہ خود اس وقت کیپٹن صفدر سمیت ان تمام لوگوں نے اعلان کیا کہ وہاں برطانیہ میں ملاقاتیں ہوئی اور فیلڈ مارشل کی تعیناتی ہوئی, نواز شریف کی اس وقت بھی ملاقاتیں عرب امارات, اسرائیل اور برطانیہ کے ساتھ, وہ خبریں آپ کو یاد ہوں گی. اب یہ سارا معاملہ ایران کی اس جنگ کے جیتنے کے نقشے کے بعد سب کچھ الٹ گیا ہے. یہ جو کہ ناز نخرے لاڈیاں اٹھائی جا رہی تھیں, یہ اب انہیں مجبور ہو کے عربوں کی چھتری تلے جانا پڑ رہا ہے. یہ محمد بن سلمان کے ساتھ جو معاہدہ مکہ ہے, یہ صرف ایک سیف ایگزٹ ہے, جس کی یاد رکھیں سعودی عرب کو اتنی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ سعودی عرب کے معاہدے پاکستان سے اس سے بھی بڑے بڑے ہو چکے ہیں پہلے جو ہوئے ہیں. اب یہ معاہدہ صرف فیلڈ مارشل کے لیے ضروری تھا, کیونکہ ان کے ذمہ جو کام لگائے گئے وہ نہیں ہو سکے, اور امریکہ نے ظاہر ہے پیچھے ہٹنا ہے. یہ جو آپ کو بلوچستان کے, کشمیر کے یا خیبر پختونخوا کے حالات نظر آ رہے ہیں, یہ سب کچھ باقاعدہ پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے. یہ آپ 4 سال پہلے دیکھیں تو یہ حالات آپ کو ایسے نظر نہیں آتے تھے. ان کے اقتدار میں آنے کے بعد کے پی, بلوچستان اور کشمیر تک یہ جو آگ لگی ہے, افغانستان سے جنگ ہوئی ہے, ملک کے اندر جو نفرت پھیلی ہے, یہ اسی لیے, اور اب اس کا فائدہ ظاہر ہے عرب امارات نے یا ہندوستان نے آنے والے وقتوں میں اٹھانا ہے. اس میں تو پاکستان کا نقصان ہوا, چین ہم سے دور ہوا. آپ دیکھیں کہ چین کے ساتھ تعلقات ہمارے کس لیول پر ہیں کہ وہ اپنا قرضہ تک واپس لے رہے ہیں. مغرب کے ساتھ جو انہوں نے تعلقات جوڑے, جس کی وجہ سے انہیں انسانی حقوق, جمہوریت یا الیکشن میں فائدہ ضرور ہوا, لیکن ظاہر ہے وہاں پر بھی اب تبدیلیاں آ رہی ہیں, اور اب ادارے کے اندر بھی جو بڑا بحران شروع ہو رہا ہے. کل میں نے آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتائی تھی کہ کچھ دھمکیاں انہیں ادارے کے اندر سے مل رہی ہیں, 7 لوگوں کے بائیکاٹ کرنے کا, وہ عائشہ صدیقہ صاحبہ کا میں نے آپ کو ریفرنس دیا. پھر یہ جو جوائنٹ چیف آف سٹاف کا نیا عہدہ بھی لگایا گیا, 7 لوگ جو چھوڑ کر نہیں گئے, اور یہ جو بلٹ پروف جیکٹیں پہن کر ملاقاتیں ہوتی ہیں تایات استثناء, یہ سب کچھ مذاق نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کے تمام لوگ تقریباً اس وقت متفق ہیں کہ یہ فیلڈ مارشل کی فوجی اور سیاسی زندگی کا سب سے بڑا بحران ہے. ویسے تو پاکستان جب بھی بڑے بحران میں آئے تو پھر ایک یو ٹرن ہوتا ہے, تبدیلی ہوتی ہے, نئی سیاسی اور فوجی حکمت عملی بنتی ہے. یہ ہمیشہ دستور ہے. امریکہ, عرب اور برطانیہ ہمیشہ اس کے پیچھے ہوتے ہیں, چاہے وہ رجیم چینج آپریشن ہو. آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, ایوب خان, ضیاء الحق, اسلم بیگ, پرویز مشرف, راحیل شریف, کیانی, باجوہ, ان سب کے دور میں, یہ جنرل عاصم منیر, یہ پورا ایک پیٹرن ہے. ان سے وہ تمام کام کروائے جاتے ہیں, ان کے ذمے لگائے جاتے ہیں, پھر استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے. یہ پوری ایک تاریخ ہے. ایوب خان سے سینٹو سیٹو کا اتحاد کروایا گیا, پھر فارغ. یحییٰ خان سے 2 سال کے اقتدار میں چین امریکہ سے سفارتکاری کروائی, سب سے بڑا کام کروایا, فارغ. ضیاء الحق سے پہلے دور میں ایران عراق کی جنگ میں عراق کا ساتھ, اور پھر سعودی عرب سے مل کر ضیاء الحق کے ذریعے, افغان جہاد کے ذریعے, امریکہ کی مدد میں سوویت یونین توڑا گیا, پھر ضیاء الحق فارغ فے سے. پھر جنرل اسلم بیگ کے دور میں صدام حسین نے جب کویت پر قبضہ کیا تو سعودی عرب کی دفاعی مدد کے لیے پاکستانی فوج گئی. پرویز مشرف کے دور میں 9/11 کا واقعہ ہوا, مشرف نے کھل کر امریکہ کا ساتھ دیا, افغانستان پہ چڑھائی دی, 5 لاکھ لوگ مار دیے, وہ بھی فارغ. راحیل شریف 44 ممالک کے اسلامی نیٹو کے اتحاد میں وہ سائڈ پہ ہو گئی. جنرل باجوہ یوکرین کی مدد کے ہتھیار, کشمیر فلسطین کے معاملے پر یو ٹرن. یہ سارا معاملہ اسی لیے تھا کہ عمران خان ان کی ایکویشن میں فٹ نہیں آتا تھا. فلسطین, یوکرین, ایران, ان معاملات پر خان نہیں تسلیم کرتا تھا, اسی لیے اس کی حکومت گراتے گراتے آج یہ خود ذلت کے گڑھے میں. پھر ایک ایک شخص نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر بد کردار عمران خان کے سامنے لانا پڑا. لیکن وہ کہتے ہیں نا, ایک چال اللہ کی اور ایک چال انسان کی. اللہ کی چال یہ ایران کی جنگ جیتنا ہے. عالمی سیاست میں ان پوری عالمی طاقتوں کا پورا نقشہ الٹا ہے. تو یہ جو ایکسپائری ڈیٹ جس کی میں بات کر رہا ہوں, جس سسٹم کی میں بات کر رہا ہوں, یہ وقت ایران کی جنگ کے ساتھ پورا ہوا ہے. داخلی سیاست میں, اندرونی معاملات میں یہ تبدیلی ہے. یہ چاہے صوبوں کا تقسیم کا معاملہ ہو, نون لیگ کو گھر بھیجنا ہو, تحریک انصاف سے بات چیت کرنی ہو, عالمی سطح پر پذیرائی ہو, یہ سارا معاملہ صرف اور صرف ادھر رہ گیا کہ عمران خان کو جو مائنس کرنے کا فارمولہ تھا وہ نہیں چل سکا, 4 سال سے نہیں ہو سکا. اب فیلڈ مارشل جو عبدالفتاح السیسی کی طرح کوشش کریں, جس طرح اس نے محمد مرسی کو جو شہید کیا, وہ ایک جمہوری رہنما تھا مصر کا 10%, اور مصر کے جو حالات ہیں وہ پاکستان جیسے نہیں ہیں, نہ خیبر پختونخوا, نہ بلوچستان, نہ کشمیر. اور یہاں تو عمران خان کو صرف پلس کرنے کا فارمولہ لگ سکتا ہے, یا عمران خان کو جو قوم نے ضربیں دی ہوئی ہے وہ, کیونکہ خان تاریخ میں پاکستان کا سب سے بڑا رہنما ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے تمام ٹاؤٹ مانتے ہیں. یہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جس دن عمران خان کے پاس فیلڈ مارشل چلا گیا اس کی عزت اور توقیر تو بچے گی, البتہ نون لیگ ہو سکتا ہے یہ سارے ختم ہو جائیں, اور پھر ان سب کے جہاز اڑتے نظر ہیں. یہ خود ان کے ٹاؤٹ دعویٰ کر رہے ہیں. اب اس سسٹم کو یا کسی بھی سسٹم کو ان حالات میں آپ کتنا عرصہ چلا سکتے ہیں؟ آپ دنیا کے ممالک دیکھیں, جہاں بھی طاقت فستائیت اور ظلم کی نظام پر سسٹم وہ زیادہ عرصہ نہیں چل سکا. اس کے تو کلیپس ہونے کے یہ خود آپ کو مان چکے, جو 10-10 سال بعد لوگ مانتے ہیں. یہاں تو عمران خان کو ہٹا کے انہوں نے پاکستان کی صرف سیاست کو مفلوج نہیں کیا, معاشرہ, اخلاق, قانون اور آئین تباہ کیا.
ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کبھی کبھی وہ قانون کے کھلواڑ کے واقعات نظر آتے ہیں، جو بڑے بڑے مجرم جن کے کیسز میڈیا میں ہائی لائٹ ہو جاتے تھے، وہ آپ کو کچھ نہ کچھ عرصہ جیل میں نظر آ جاتے تھے۔ آج تو جو بدماشی اور طاقت سے جو حکومتیں اور یہ جیسا بنانا اور گرانا ہے، ابھی رانا ثناء اللہ پنڈی میں ایک ایم پی اے سے بات کر رہا تھا، اس نے شکایت کی کہ ڈی سی میری بات نہیں مانتا، تو رانا ثناء اللہ سے کہا تم کون سا جیت کے آئے ہو، تمہاری نہیں مانتا، یہ میری نہیں مانتے۔ اور یہی حالات عدالتوں کے، جج نہیں مانتے، آئین اور قانون کو نہیں مانتے۔ کراچی میں ایک شاہ رخ جتوئی کیس آپ کو یاد ہو، اس کا ہیلی کاپٹر میں آپ صرف استقبال دیکھیں، آپ اس دور میں تو پھر بھی جیل میں تھا، باڈی گارڈز دیکھیں اس کے گرد۔ پنجاب میں CCD کے قتل عام دیکھیں، جیلوں کے اندر جو خواتین کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، معمولی جرائم پر وہیں انہیں قتل کر کے دفنا دیا جاتا ہے۔ یعنی ملک میں جو آئین اور قانون کی جو دھجیاں انہوں نے اڑائی، وہ کراچی میں ابھی رضا میر کی کیس آپ دیکھیں جسے انہوں نے خودکشی قرار دیا ہے۔ پھر جو 5 اگست میں جو 2 ہاتھوں سے وہ جو کارکن جس کے کٹے ہوئے ہیں، پولیس پر پتھر مارنے کے الزامات، وہ جج اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر رہے ہیں۔ اور یہ حالات پنجاب کے، کراچی کے، وہاں تھانوں میں، کچہریوں میں ایک درندگی کے مراکز بنائے گئے ہیں، گرفتاری، بھتہ خوری، قتل و عام ہو رہا ہے۔ تو جو بھی معاشرہ اس نظام پہ چلے وہ کبھی چل نہیں سکتا۔ یہ دنیا کی مسلمہ تاریخ ہے، میں اس پہ آپ کو ہزاروں دلائل دیتا ہوں، ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ اسی لیے سسٹم کی ایکسپائری کا جو وقت ہے وہ جڑا ہوا فیلڈ مارشل کے ساتھ۔ اب دیکھیں کہ ان کے رخصتی کے ساتھ سب چیزیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا کس طرح بہتری کی جاتی ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔